सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अंदरूनी मसाइल का शिकार पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट में जारहाना रवैया अपना लिया है। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली और सेनेट में पीटीआई अरकान ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर वजीर कानून की जानिब से कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन आज सेनेट में मामला इससे आगे बढ़ गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हंगामा आराई के इल्जाम में पार्टी के 3 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल कर दी। दूसरी तरफ हुकूमत का हाउस भी इन ऑर्डर दिखाई नहीं देता। गुज़िश्ता रोज पीटीआई सेनेटर के एक बिल पर हुकूमती इत्तेहाद के कुछ सेनेटर्स ने हिमायत में वोट दिया, जिसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग का नतीजा ही रोक लिया। क्या हुकूमती इत्तेहाद में दरार पड़ गई है या मामला कुछ और है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, नासिर भट्ट साहब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा भट्ट साहब, ये सेनेटर्स रुकनीत मुअत्तल करने तक ये मामला चला गया है, एक्सट्रीम पोजीशंस क्यों ले ली गई हैं? क्या अब पार्लियामान में बहस होनी है, बात होनी है, यहाँ तक क्यों जा रहे हैं मामला? बिस्मिल्लाह, मैंने रुकनीत मुअत्तल तो नहीं हुई, वो एक इजलास की बात मैंने सुनी है पूरे सेशन के लिए। वो आज सेशन खत्म हो गया ना। अब फिर नहीं, ये जब तक ये इस चल मैं जरा पहले क्लियर कर लेता हूं। अच्छा जी, आप तीन की है, जिसमें आप हैं, ऑन बप्पी साहब हैं और फलकनाज साहब हैं। ऑन बप्पी है और फलकनाज। क्या क्यों यहाँ तक नौबत चली गई है? क्या ऐवान की कार्रवाई आप लोगों ने भी नहीं चलने देनी? आप भी एक्सट्रीम पे ले गए चीजों को? इस तरह है, मैं आपको सिटिंग मैं बैठता हूँ, मेरे साथ कामरान साहब बैठते हैं और आयल के बाद ये बैठते हैं उस तरफ, दूसरी तरफ आयल के दूसरी तरफ गवर्नमेंट के बेंचेस में ये बैठते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस जो है ना एक जितना है, हमारा डिस्टेंस जो है ना फ्रॉम द चेयरमैन एक जितना ही है। ठीक है, अब हुआ क्या, वहां पे मोहसिन अजीज साहब ने एक बिल पेश किया। अच्छा, बिल का जो बात थी वो ये थी कि ये प्राइवेट मेंबर बिल था और उन्होंने कहा जो प्राइवेट स्टेट बैंक नहीं, जो प्राइवेट बैंक हैं, स्टेट बैंक, जो प्राइवेट बैंक हैं, सुन ले मैं बता रहा हूं, जो प्राइवेट बैंक हैं वो जो केपी और बलूचिस्तान के लोग हैं उनको कर्ज नहीं देते। वो कहते हैं कि आप कराची में, सिंध में, पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर ले, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप जब केपी में करोगे या बलूचिस्तान में करोगे नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, पहले 11%, अगर 1% है, 11% लोगों को कर्जा मिलता था या समथिंग, वो सुकड़ के केपी में 0.98 पे चला गया और बलूचिस्तान में 0.35 पे चला गया। दोनों को मिला के 1.5 भी नहीं बनता। इस पे उन्होंने कहा कि देखें, इस पे 2022 सितंबर अक्टूबर में ऑलरेडी ये कमेटी से 3 दफ़ा जा चुका है, अभी भी ये 3 दफ़ा होकर आ चुका है या 4 दफ़ा होकर आ चुका है, अब वापस आया और ये कमेटी से वापस आया। आप इसके ऊपर सेंस ले ले, इसको पास करा दे। गवर्नमेंट ने कहा कि जी आर्टिकल 74 के अंडर आते हैं, दैट मींस मनी बिल या उस लिहाज से। अच्छा, इसका ताल्लुक किसी जो कंसोलिडेटेड फंड्स है पाकिस्तान के उससे नहीं है, पब्लिक मनी से नहीं है, टैक्स पेयर मनी से नहीं है, ये प्राइवेट है। ये वो पैसा है जो मेरा पैसा है, जो आपका पैसा है, हम प्राइवेटली एक जगह पे रख लेते। उनको सिर्फ ये कहना था कि यार लोगों को अपने सूबे के अंदर जो 2 मार्जिनलाइज सूबे उनके अंदर दे दो। अच्छा, नॉर्मली वैसे ये आर्टिकल 74 में आता है ना, जिसमें वफाक ने ये फैसला करना होता है कि जी ये बात इस तरफ नहीं जा। सुन ले हमने कहा देखिए, अगर आर्टिकल हो जाता ना, यहाँ पे आ गया है, आप पास करा दो या जो भी है, उसके बाद उसका आर्टिकल ये कहते हैं कि इसके ऊपर कैबिनेट डिसीजन लेगी। ठीक है, आप वो कहते हैं कि जी आप इसको छोड़े, इसको हम दोबारा करवाते हैं, हम इसको कैबिनेट का स्पेशल इसके लिए डिसीजन लेके आपको करते हैं। उन लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता, जिस पे हमने कहा कि यार वो हाउस का सेंस ले लो। जब हाउस का सेंस लिया, इनका ख्याल था कि JUI और ये बाकी जो बाप पार्टी वगैरह है वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, ये सारे हमारे साथ खड़े हो गए। अच्छा, जब ये सब खड़े हो गए, अच्छा उल्टा इनके पीछे, इनके पिछले वाले सीट पे 4-5 सेनेटर्स थे, वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी वोट दे दिया। आपको पता है क्या हुआ, वहां से शेरी रहमान साहबा निकली, आई, उनके पास आई, बैठो, और वो बैठ गए। अच्छा, उस वक्त तक वोट काउंट हो चुका था।
یہ سیکنڈ ٹائم اس نے کہا دوبارہ کھڑے ہو اور جو یس کے لیے ووٹ کھڑا ہوتا ہے وہ کرے. ہم نے کہا جی ایک دفعہ ووٹ ہو گیا, کامران صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ہم نے کہا ایک دفعہ ووٹ ہو گیا اب دوبارہ نہیں گن سکتے. اچھا اس چیز میں ہم نے کہا اناؤنس کرے, اب ڈپٹی چیئرمین صاحب اناؤنس نہیں کر رہے. ٹھیک, وہ اب دو غالباً شاید پیپلز پارٹی کے, میں آپ کے پاس آتا ہوں, پھر کامران صاحب کی رائے پہلے لے لوں دونوں, تاکہ دونوں کی بات پھر وہ آپ اس کا جواب دیجیے گا. کامران صاحب اس معاملے میں آپ نے کیا دیکھا, یہ کیا ہوا ہے سارا معاملہ, کیونکہ تو آرٹیکل 74 پھر فیڈرل کا معاملہ تھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بل پاس کر لیں اور اس کے بعد کیبنٹ اپروو کرے, لیکن جو کچھ ہوا ہے سارا ہنگامہ اس مسئلے پہ, واٹ از یور ٹیک آن؟ ایسا ہے کہ آرٹیکل 74 اپنی جگہ پہ, مگر آرٹیکل 74 کے استعمال کا اختیار جو ہے وہ چیئر کا نہیں ہے, صرف وہ ہاؤس کا سینس لینا پڑتا ہے. اور جب ہاؤس کا سینس, پہلے تو انہوں نے غلط یہ کیا کہ پہلے از خود انہوں نے کہا کہ جب تارڑ صاحب نے فرمایا کہ نہیں آرٹیکل 74 کا باہر ہے, تو دین انہوں نے ایک دفعہ ایک رولنگ دے دی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہاؤس کا سینس لیتے ہیں, پھر مائنڈ چینج کیا. جب ہاؤس کا سینس لیا تو ہاؤس کا سینس جو ہے نا وہ اگینسٹ چلا گیا. اب ہاؤس کا سینس جب سینس اگینسٹ چلے جائے تو پھر اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے کوئی ریوڑ کو جو ہے نا وہ اپنا ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی اس کا چرواہا جو ہوتا ہے, اور وہ اس کے بعد وہ ڈنڈے سے کہتا ہے کہ جو لائن سے نکل گیا ہے تو اس کو لائن میں, معافی چاہتا ہوں کہ ایک بری سی مثال دے رہا ہوں, مگر وہ جو لائن سے باہر نکل گئے جو جاندار, تو ان کو جب واپس اس لائن میں لاتا ہے تو وہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا زبردستی. ٹھیک ہے, اسٹل جو ہے نا وہ میرا خیال ہے میجارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ماننے سے جب انکار کیا جاتا رہا تو اپوزیشن نے احتجاج کیا. ہم اپنی سیٹوں پہ کھڑے تھے, پی ٹی آئی والے جا کے روسٹم کے نزدیک چلے گئے تھے, وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے, مگر بہرحال ہم سب کا ایک گریوینس تھا. اس شور شرابے میں جو نا انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا, اور وہ جو اپوزیشن کی جیت تھی, جو اپوزیشن نے اپنا جو ہاؤس کا سینس تھا اس کو چینج کرنے کی حکومت نے کوشش کی. میں کامران صاحب ایک الاؤ کریں, کامران صاحب کوئکلی بتائیں, ہم جب گئے تھے وہ اس واقعے کے بعد گئے تھے روسٹرم پہ, جب ڈپٹی چیئرمین صاحب نے اوپر بیٹھ کے ہم سب کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ آپ لوگ وہ کرتے رہو. آپ یہ سوچیں کہ ڈپٹی چیئرمین وہاں سے کھڑے ہو کے سینیٹرز کو یہ کہہ رہا ہے. اچھا یہ چیز ہے, ہم نے اس پہ احتجاج کیا تھا, اس نے کہا تھا اگر اس نے کہا کہ تو آپ احتجاج کرو کہ ہم آپ کو باہر کر دیں گے سینٹ سے. یہ تو ہوتا رہتا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, باہر کیے جاتے رہے سر, لیکن یہ جو ڈپٹی چیئرمین کی بات کر رہے ہیں یہ تو مطلب پارلیمان, یہ لوگ اس ملک میں کیا لیسن لرن کریں گے کہ اگر جو سینیٹرز ہیں یا ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اگر یہ آپس کی آپ لوگوں کی لڑائی ہو جائے نا, میک سینس, کولیگز ہیں لڑ پڑے, چیئرمین ڈپٹی چیئرمین یا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اگر یہ کہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو ڈزنٹ میک سینس. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکہ ہائیلی کنڈیمیبل. میں بتاتا ہوں, محسن عزیز صاحب نے جب یہ بل پیش کیا جو بھی ہوا تھا, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو منسٹر رہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ اس طرح یہ نہیں ہو سکتا, یہ بل پتہ نہیں کیوں آ گیا اس پہ, یہ اگر کرنا ہے تو پہلے کابینہ سے اس کی منظوری ہوتی ہے, اس کے بعد ادھر آتا. تو محسن عزیز صاحب نے کہا مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں, انہوں نے ضد لگائی. اچھا انہوں نے بات اس طرح کی کہ جی یہ بڑا ضروری ہے, پہلے بھی 2 دفعہ آیا بل نہیں ہوا, یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, یہ کے پی کے کا مسئلہ ہے. تو دیٹ میں بات ٹھیک ہے نا سر, بلوچستان اور کے پی میں اگر یہ باتیں ہوئی نا, تو وہ پھر انہوں نے کہا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے, دیکھیں ہماری بھی یہ خواہش ہے, ہم کریں, ہمارے لیے چاروں صوبے برابر ہیں, لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پہلے وفاقی کابینہ میں وہاں سے آئے, ابھی اس کو مؤخر کر دیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے بات کرنی ہے, پھر بات شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے یہ جتنا شور پڑا, جو چیئرمین ادھر بیٹھے نا اپنا چیئر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یار ایسے نہیں, کیونکہ شور بہت تھا, اتنا آوازیں نہ یہ نہیں کہا, وہ کہہ رہے دیکھیں نا مائک ان کا آن تھا. اچھا ایک اور بات نہیں, انہوں نے کیا بہو کے الفاظ نکالے انہوں نے, مجھے نہیں پتا, میں تو ان کے ساتھ والی لائن پہ بیٹھا تھا. اچھا آپ پوری بات تو سنیں, پھر کیا ہوا, اگر اچھا وہ ووٹنگ بھی ہو رہی تھی, ایک سیکنڈ, ووٹنگ بھی ہو رہی تھی, اس کے بعد یہ سب بھائی ہمارے سامنے چلے گئے, ان کی چیئر کے سامنے کھڑے ہو کے جنہوں نے پیپر پاڑے. یہ بھی روایت ہے نا سر, ہوتا ہے یہ. آپ مجھے کہتے ہو کتے کی طرح بہو کرو, میں اس میں بھی نہ جاؤں, میں اتنا بغیرت نظر آتا ہوں آپ لوگوں کو. دیکھیں
اس وقت اچھا پھر وہ اتنا شور پڑا کہ وہ اجلاس مؤخر ہو گیا کل کے لیے. اب صبح وہ آئے, انہوں نے سب سے پہلے آ کے معذرت کی. معذرت یہ صرف کہتے ہیں, یہ اپنے الفاظ سے بتا دو انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کل جو لوگ غلط سمجھے ہیں, میں معذرت نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں نے تو کل 3-4 لوگوں کو سسپینڈ کرنا تھا, میں ان کو سسپینڈ نہیں کرا. ارے بھائی سسپینڈ کر دو, 10 دفعہ کرو. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے الفاظ میں کوئی ایسی غلطی تھی تو اس کے لیے میرے الفاظ کو غلط توڑ موڑ کے پیش کیا. میرے الفاظ کو غضب کر دو, انہوں نے اپنے الفاظ بھی غضب کر دیے. اچھا پھر اس کے بعد میرے یہ بھائی جتنے ہیں پوچھیں, یہ سامنے آ گئے, انہوں نے پھر 1 گھنٹہ کرتے رہے. دیکھیں نا, اس نے تو ایک دفعہ آپ مان رہے ہیں کہ مطلب انہوں نے ایک دفعہ میں بات کرتا ہوں, انہوں نے معذرت کی, یہ جو کہہ رہے ہیں میں بات ہی مانتا ہوں. صبح لیکن مورلی پھر اگر آپ یو آر اڈاپٹنگ دا سیم وے تو یہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. صبح آگے اجلاس شروع ہوا, تلاوت کلام پاک ہوئی, اس کے بعد انہوں نے اپنی بات. کامران صاحب آپ نے کیا دیکھا, آپ کی کیا آبزرویشن تھی؟ کامران صاحب کیونکہ ہم نے او تو سنا تھا, اب یہ بھاؤ بھاؤ اور آؤ آؤ بھی شروع ہو گیا, اور 1 گھنٹہ رہا آؤ 1 گھنٹہ یہ سینٹ کو 1 گھنٹہ رہا. کیونکہ اتفاق سے کامران صاحب یہ جب او والی سٹوری پرائم منسٹر نے سنائی تو میں بھی سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا. میں اس وقت نہیں تھا, میں صبح سویرے نہیں تھا, میں لیٹ آیا تھوڑا سا, میں تھا اپنا سپریم کورٹ میں کیسز تھے میرے, تو میں لیٹ آیا, اس وقت احتجاج شروع ہو چکا تھا. اور کیا کہہ رہے تھے کل کیا ہوا تھا, آج کی بات کر لینا, کل انہوں نے وہ کی آواز نکالی تھی کہ نہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل, اسی لیے آگے قابل مذمت ہے دونوں طرف سے, اگر غلط ہونا ہوا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک. لیکن یہ بتائیں کہ میں ذرا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اگر 2 لوگ یا 3 لوگ اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑا ہونا چاہ رہے تھے, یا بی اے پی کے 4 لوگ ان کے ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے ہونا چاہ رہے تھے, تو اس کا مطلب مسئلہ سنجیدہ ہے. سر وہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں, کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس کا سینس یہ تھا کہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ تھے, اور پھر ان کو جو ہے وہ لائن میں لگا کے کہا گیا کہ نہیں وہ اس طرح دیکھیں نا, انہوں نے ایک صوبائیت کی بات شروع کر دی محسن عزیز صاحب نے, بلوچستان کا مسئلہ ہے. سر دیکھیں, اگر وہ کے پی کے سینٹ سے آئے تو وہ کے پی کے سینٹ کی بات کریں گے نا, وہ قسطنطنیہ کی بات تو نہیں کریں. وہاں وہ مارجن کم ہے, جو لوگ اب قرض لینا چاہتے ہیں وہ بینکنگ ہے, اس کے لیے پھر آپ پنجاب سے آئے نا سر. میں پنجاب سے. سر آپ کا فرض ہے کہ آپ پنجاب ریلیٹڈ ایشوز سینٹ, آپ تو گئے پنجاب سے اس لیے کہ آپ نے پنجاب کی بات. ہمارا فرض ہے, بڑا بھائی ہے اعظم نذیر تارڑ نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے, ہم کابینہ سے بل پاس. لیکن آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ آپ کا جو حکومتی اتحاد ہے اس میں اس معاملے میں دراڑ آئی ہے, یا صوبے کی وجہ سے وہ لوگ ساتھ ہیں؟ ایسی کوئی بات, صوبے کی وجہ سے وہ انہیں سپورٹ دے رہے ہیں. ختم ہوگی بات, ختم ہوگی. آج بھی دیکھیں, آج بھی ہم صبح جب اجلاس شروع ہوا, پہلے تو انہوں نے معذرت کر لی, اس کے بعد یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ آج ہم نے کچھ ہونے نہیں دینا. کامران صاحب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ آپ نے ویسے تو بتایا کہ ہاؤس کا سینس تو آپ نے کہا کہ وہ یہی تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ تھے, لیکن جو اب ایسا ہے کہ یہ ہاؤس میں پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم منارٹی میں ہیں, ہماری تعداد کم ہے, مگر کبھی خدا نہ خواستہ جہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, وہاں ہاؤس کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے. وہاں وہ آپ کا پیکا جو ہے نا, وہ پیکا میں جو امینڈمنٹ تھی, وہاں پہ اس کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو نوٹس ہی نہیں دیا. نوٹس ہم نے اسی دن دیا تھا جس دن یہ بل لے کے آئے تھے. بعد میں نے یہ بات منوائی کہ نوٹس تو آیا ہوا تھا, آپ نے کس طرح سے وہ کر دیا. تو یہ انفیکٹ جو ہے نا, یہ کنٹرول اگر لیور کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اور وہ لیور جو ہے نا وہ اس لیور کی بنیاد پہ یا طاقت کی بنیاد پہ وہ معاملہ چلے گا, تو پھر یہ ہاؤس نہیں چل رہا. پھر جب یہ ہاؤس نہیں چل رہا تو پھر ملک نہیں چل رہا, اور ملک نہیں چل رہا تو پھر آپ جو ہے نا سب کچھ آپ نے ریورس لگایا ہوا ہے. آپ کو اس کے کانسیکوینسز نہیں پتا. میں نے اس دن ایک پروگرام میں کہہ دیا, اور اس کو بڑا تھوڑا سا مسئلہ بھی بنایا کہ مشرف کو گو کہ میں اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں, میں اس کا سخت ترین مخالفوں میں ہوں, مگر اس وقت جب میں سینٹ کا ممبر تھا, اس سینٹ کا معیار جو ہے اس سینٹ سے بہت بہتر تھا. اس وقت محمد میاں صاحب جو ہے, 2 کہ وہ نیشنل بینک سے آئے تھے,
اور وہ بھی جو ہے نا وہ ان کی بھی دوستی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی معاملات رولز کے مطابق چلتے تھے اور کسی حد تک درست چلتے تھے. اب تو یہ ہے کہ بس جو مرضی کرو، اور اگر کہیں پہ گڑبڑ ہو گئی تو پھر اس کو بلڈوز. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کی انٹرپریٹیشن کچھ کہہ دی بات آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپریٹیشن کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی دور میں کوئی چیز اچھی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جسٹ بیکاز کہ ہماری لائکنگ ہے ڈس لائکنگ ہے کسی کے ساتھ، اور وہ اس دور میں کوئی کام اچھا ہوا ہے تو ہم صرف اس لیے مخالفت ہر کام کی کرتے ہیں. یہ تو اس ملک کا پرابلم ہوا کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اس لیے رک جاتے تھے، یہ اس پارٹی کے ہم نے اس کو پورا نہیں کرنا، حالانکہ وہ نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. لیجسلیشن اس سے بھی ہم نے سٹینڈرڈ گروا دی ہے. آج کا دن جو ہے نا میں اس کا اکثر اپنے دل کے اندر موازنہ کرتا ہوں، ہم نے وہ سٹینڈرڈ بھی نہیں چھوڑا. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں برائی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی دور کی کوئی چیز بہتر لگتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیجسلیشن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس ڈیولپمنٹ کو، کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے. سر مجھے ذرا یہ بتائیں گے آپ یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بننا ہے اس کا کتنا امکان ہے، یا دیر ہو چکی ہے، وہ وقت ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، نہ تو دیر ہوئی ہے اور نہ وقت ختم ہوا ہے. اس میں ایسا ہے کہ اسد قیصر صاحب اور میں بیٹھے تھے، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو بتائی تھی. ان کو ظاہر ہے ہمارے اگینسٹ ریزرویشنز ہوں گی، ہمیں ان کے اگینسٹ ہوں گی. کچھ چیزیں ہماری شاید اچھی نہ لگ رہی ہوں، کچھ ہمیں ان کی اچھی نہ لگ رہی ہوں، یا کچھ ہمیں زیادہ پسند آ گئی ہوں. آپ کو ان کا کیا اچھا نہیں لگا؟ آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ تو وہ تحفظات جو ہے وہ جو کچھ بھی تھا وہ دے دیا تھا ان کو، انہوں نے نوٹ کر لیا تھا. وہ اس وقت تک رک چاہیے جب تک وہ جا کے انسٹرکشنز اس پہ نہ لے لیں. وہ انسٹرکشنز ابھی تک لے کے انہوں نے بتایا نہیں. اس کے بعد اپنا ایک دن ہم بیٹھے تھے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں، اور دین جو ہے نا اس کے بعد پھر جو ہے نا دوبارہ کنفرم کیا تھا انہوں نے اپنا خنزادہ حسین صاحب نے کہ آپ پوائنٹ ذرا آپ نے دوہرا دے. میں نے پھر دوہرا دیے تھے. تو پھر اس کے بعد ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا. تو یہ اچھا رسپونڈ نہیں کیا. آپ کے خیال میں یہ پروسیس کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ اور جو آپ کے تحفظات ہیں، ایک صحافی ہمارے انہوں نے کلیم کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ. آپ چاہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کو سائیڈ لائن کیا جائے، وہاں چینجز کیے جائیں، پھر آپ لوگ کو ایک مطلب ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے بھی کچھ بات چیت چل رہی ہے. پھر ایک ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے، پوائنٹس ہم نے رکھے ہیں، ہم نے کوئی 7-8 پوائنٹ رکھے ہیں، مگر اس میں یہ ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے کلیگ ہیں حسنات ملک صاحب، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نہ ہو، وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا ایک الیکشن بھی کمبائن ہم لڑیں آگے. میں ذرا کہنا تھا کہ اجازت سے سوال اگر کر لوں. میں میرا دوست ہے مگر وہ بعض اوقات ویسے بھی کہہ دیتا ہے، وہ تجاوز کر رہا تھا. وہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے سارا اس نے کہہ دیا. لیکن ان 7-8 میں تو کچھ ہوگا میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی چیز. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک امپریشن یہ ہے کہ JUIF کہتی ہے کہ یہ کنسلٹیشن پہ بھی مطلب زیادہ PTI بلیو نہیں کرتی، یہ سولو فلائٹ لے لیتے ہیں، تو یہ بہت سارے ہمارے ریزرویشنز ہیں. Is that the case? جب آپ پارٹیاں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی ان کو بھی بہت سی ہماری چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی. جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں اپنے نزدیک آ رہی ہوتی ہیں، ایک تو اپریشیٹ کریے نا، ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے نا ان کے ساتھ بحال کر دیا. ہماری طرف سے جو ہے وہ کبھی ان کے اگینسٹ کوئی بات نہیں. یہ ویسے بہت بڑی بات ہے، یہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں، باوجود اس کے کہ ذات پہ بھی بہت سارے حملے تھے، مگر ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا ہم نے نظر انداز کر دیا ہوگا اور آگے بڑھ گئے. پوائنٹ ٹیکن سر. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کتنا بڑھا جا سکتا. سر آپ ان کے پروسیس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مطلب ایک طرف آپ کو تنکے کا سہارا ہے، سچی بات ہے، آپ کی ساری ایفرٹ تو ضائع ہو گئی ہیں، مطلب انقلاب بھی نہیں آ سکا، جو آپ نے ایفرٹ کی وہ نہیں ہو سکا، مطلب پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکی. اب آپ کے ساتھ اپوزیشن ہے، وہ ان کو پروسیس جلدی کریں، آگے بڑھیں. ایک دوسرا فیصل وڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی گرینڈ الائنس نہیں ہو سکتا کسی قسم کا بھی، یہ میں بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی فاصلے سمٹتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جن چیزوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، ایسی کوئی پاور شیئرنگ اور ایسے کوئی معاملات آپ کے JUIF کے ساتھ فیوچر میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میری اب یہ ذاتی رائے ہے، ٹھیک ہے، اور کامران صاحب اس سے بخوبی واپس ہے کیونکہ میرے ساتھ بیٹھتے تو میں ان سے بات چیت بھی کر لیتا ہوں. ہاں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ہمیشہ میرا یہ ہے کہ جیسے ان کو ہمارے پہ تحفظات ہیں، ہمارے ان پہ ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہے. نمبر 2، اگر ہم نے ان کو برا بھلا کہا ہے، سن لینا، اگر ہم نے ان کو برا بھلا کہا ہے تو انہوں نے بھی ہم کسی سے کم ہمیں برا بھلا ذاتی حد تک نہیں کہا. تو وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن سب سے اچھا کام یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اب نہیں کہتے. سب سے بڑی آپ کی بچت ہو گئی. دیکھیں بات سنیں ذرا بات، اگر وہ دو پولیٹیکل پارٹیز
کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے دوسری پولیٹیکل پارٹی کی عورتوں کے وہ تصویریں پھینکی اور اس پولیٹیکل پارٹی نے اس پولیٹیکل پارٹی کی عورتوں کے اوپر FIR کٹوائی. ٹھیک ہے, اس حد تک ہم آج تک نہیں گئے. کون؟ JUI اور PTI آج تک نہیں گئے. تو مجھے مجبور کر دیا بولنے. نہیں گئے سر, انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں. سن لینا, لیکن آپ کے گھر کی عورتوں تک تو نہیں پہنچے نا. آپ کے گھر کی عورتوں تک تو نہیں پہنچے نا. another low level. میں اس کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ میں مجھے بول دیتے, اگر وہ آپ کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں تو کسی ریفرنس سے ہی کہہ رہے ہیں جو آپ کی رشتہ داری تھی اس بیس پہ. اگر وہ اس لو لیول جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر وہ لوگ دونوں مل کے بات کر سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کرنی چاہیے. میں تو ایگریڈ. اب آگے بات, بالکل بات کرنی چاہیے, آگے بات کر چلیں. میرا خیال یہ ہے, یہ میرا ذاتی خیال ہے, میرا خیال یہ ہے کہ JUI کو پولیٹیکلی سب سے زیادہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آنے میں ہوگا. کیسے؟ وجہ یہ, ان کے جو بگسٹ مخالفت ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کی, جو ان کا جس صوبے میں ہے. ٹھیک ہے, ابھی ان کے اچھا ان کا پتہ ہے تو یہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اس میں دیکھیں, اس میں میری نظر میں ہم لوگ 25 سیٹیں وہاں سے ہارے ہیں. صحیح ہے, 25 سیٹیں ہارے ہیں, جن میں سے 1-2 انہوں نے لے لیے, 2-3 پیپلز پارٹی نے لے لیا, ایک کا دکا ادھر ادھر چلی گئی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ان 25 سیٹوں میں سے PTI نے 9 کو کلیم کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی کیا ہوا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یار اس میں سے ہم 5 یا 6 ہم رہ لیتے ہیں, باقی 18-19 ہم آپ کو دے دیتے ہیں, ہم آپ کو ادھر سپورٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں ادھر سپورٹ کریں, اینڈ وی کین رائٹ آؤٹ آل دیز پارٹیز فرام دیئر. اسی طرح بلوچستان میں ان کو ہم بگر چانس دے سکتے ہیں کہ چھینی آپ نے. نہیں دیکھیں نا, اگر ان کا کلیم ہوگا, انہوں نے صوبے میں جو 20 جو پروونشل سیٹس تھیں جس کے اوپر انہوں نے کہا, ان میں سے ان میں سے KP میں صرف 5 کے اوپر کیا ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا, 5 میں سے 1 کے اوپر. بہت اچھی اور صاحب بات کر رہے ہیں آپ. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکلی ایک دوسرے کو فائدہ زیادہ ہے, ہمیں پولیٹیکل فائدہ تو نہیں کہیں گے نا. کیا چیز اسے مکمکا تو دیکھیں. اب دیکھیں میری بات سنیں, میری نظر میں یہاں پہ اگر آپ جا کے آپس میں مل کے بات کر سکیں ان پرنسپل کیا ہے ہمارا؟ پرنسپل یہ نہیں ہے. ہمارا پرنسپل کیا ہے؟ پاکستان کے اندر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل چیزیں, یہ ساری چیزیں اگر اس پرنسپل پہ کر کے وہ کریں نا, میرے لحاظ سے ہم سب کو زیادہ ہوگا. سر یہ ایسی بات نہیں, میں نے آپ کو ریپیٹ میں دکھاؤں گا کتنا ٹائم دیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس الائنس سے کوئی خطرہ ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو اس حد تک جا رہے ہیں, اور وہ کہ پولیٹیکلی ٹھیک بات بھی ہے, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں. سو اگر یہ اس طرح کا لائنز بنتا ہے, یہ KP میں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, پھر اسٹریٹ پاور ان دونوں کی اگر ملتی ہے تو کوئی تونوں خطرہ ہے گا؟ کوئی نہیں. ابھی آپ نے کامران مرزا صاحب کی بات نہیں سنی کیا؟ انہوں نے بتا نہیں دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب کے پیچھے مولانا صاحب کو نماز نہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ پوائنٹس ہیں میں بتا نہیں سکتا, لیکن اس طرح کی چیزیں تو ہو رہی ہیں کہ گنڈا پور جس سیٹ سے جیتا ہے. بٹ صاحب ایک بات پوچھوں آپ سے, آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گے اور اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ آپ نے مولانا صاحب کے پولیٹیکل انٹلیکٹ کو لگتا ہے کہ عمران خان کسی اور جماعت کے ساتھ بیٹھے گا؟ ہاں یہ بھی ایک سوال ہے. مجھے بتائیں, آج تک بیٹھے ہیں؟ آج تک ہے وہ محمود خان چیزیں بھی بیچارے بھاگ گئے. ان کو پہلے کہا آپ کرو گے, آپ ان سے بات کرو گے. مولانا صاحب یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہونی. ہاں میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو کنڈے استعمال کر چکا ہے اس کے مقابلے میں اگر عمران خان نے ساتھ رہنا نا, اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں ایک لیڈر ہوں, تو اپوزیشن کا کردار ادا کرے. نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے مجھے باہر نکالو, اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے. وہ خط لکھتا ہے نا, کیوں لکھتا ہے خط؟ وہ خط یہ لکھتا ہے کہ مجھے NRO دے دو, مجھے باہر نکالو. بھائی پہلے آسرا تھا کہ مجھے جو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہے نا, یہ ٹرمپ مجھے نکالے گا باہر. اس کے لیے بڑے تھے. انہوں نے جو کیا نا ہمارے ساتھ میٹنگ کی, یا ہمارے ساتھ جو ایک انہوں نے بیٹھ کے بات کی تھی, حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم, کئی چیزیں ہیں جو ٹھیک کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, 1 میٹنگ 2 میٹنگ, تیسری میٹنگ کا ٹائم تھا 28 جنوری. انہوں نے 24-23 جنوری تھا میرا, وہ چوتھی میٹنگ کا. اچھا کیا ہوا 23 یا 24 کو وہ بیرسٹر گور صاحب آئے باہر, انہوں نے کہا جی میں اندر سے عمران خان سے مل کے آیا ہوں, نو مور ٹاک. یہی ہوا ہے نا. اس کی وجہ ہوا کیا, اسپیکر صاحب چیئر کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا میں حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں بٹھاتا ہوں.
پھر بھی اسپیکر صاحب نے کہا اور حکومت نے کہا کہ ہم 28 تک آپ کا انتظار کریں گے, آپ آ کے بیٹھ جائیں, ہم سے بات کریں, آپ کے جو مطالبات ہیں آپ نے ہمیں لکھ کے دیے. یہ تو ریسٹ از دا ہسٹری, یہ نہیں ہوتا. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جب لیڈرشپ کرائسس میں تھی تو اس میں مولانا صاحب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا ان کو نکلوانے میں. بالکل. تو آپ کو نہیں لگتا ہے ان کا اتحاد بنے گا تو اس میں بھی کچھ مولانا صاحب کا جو ہے جادو چل سکتا ہے؟ اس دن سورج ادھر سے نکلے گا جس دن مولانا صاحب کا اور عمران کا خان اتحاد ہوگا. کیونکہ عمران خان نہیں کر, ہسٹری آپ دیکھ لیں, ہاں وہ نہیں کرتا, ہسٹری دیکھ لیں نا, یہ ایسا ہوگا نہیں. آپ مطمئن اور نہ کبھی نہیں, ہم مطمئن ہیں کہ عمران خان کسی کو مانتا ہی نہیں. یار وہ اس نے مربت کو نکال دیا, اس کا ورکر ہے نا, اس نے کہا نہیں نکل جاؤ. اس نے شیب شاہین ہے نا, مشکل ٹائم میں ساتھ کھڑا ہے, فواد چودھری سے اس کو مروایا. مروایا نہیں, خود لگایا؟ نہیں تھپڑ مارا نا. میں نے کیوں مارا, اس نے کہا فواد چودھری نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں بگوڑا ہوں کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے. تو میں عمران خان سے جا کے پوچھنے گیا, اس نے کہا نہیں یار میں نے نہیں کہا. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر جا کے اس کو مارو. اس نے اس کو تھپڑ لگایا, گرا, اندر گیا, دونوں کی صلح کراتی, کوئی بات نہیں. یہ کون کرتا ہے؟ اب دیکھیں نا, فواد چودھری پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے نا, ایک ان کا وہ بھائی ہے فواد چودھری کا, اس نے آ کے جیل کے باہر آ کے گالیاں دی, برا بھلا کا. کون ہے جو مجھے روک رہا ہے؟ پی ٹی آئی والوں کے لوگوں کو کہہ رہا تھا نا. عمران نے اس کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا, جو اس کی ایک وکلا کی ٹیم ہے. عمران خان کا یہ جو رویہ ہے یہ نہیں پتہ. مطمئن ہیں آپ لوگ اس وجہ سے؟ ہم مطمئن ہیں, دیکھیں ہم مطمئن اس بات پہ ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو لیڈران سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مشکل حالات میں ملک ہے, ساتھ چلتے ہیں. دیکھیں ہم 7 جماعتوں کا اتحاد ہے, چل رہے ہیں. 26 ترمیم پہ کیا ہوا, مولانا صاحب سے جب بات ہوئی, باقی لوگوں سے بات ہوئی, مولانا صاحب نے کہا 1 مہینہ رک جائے. حکومت رک گئی, ان سے بات کی, یہ ساتھ 1 دن 2 دن چلے, اینڈ کیا ہوا, بھاگ گئے. کنسلٹیشن کا پروسیس تو پورا ہوا. یہ تو خود مولانا صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ حکومت نے بات چیت کی. کامران مرزا صاحب 30 سیکنڈ میرا وقت تھوڑا کم ہے, مجھے یہ بتائیں, یہ جو بٹ صاحب بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد ہے, جے یو آئی جتنی بھی کوشش کر لے, عمران خان صاحب نے یہ اتحاد رہنے ہی نہیں دینا, ٹوٹ جائے گا یہ اگر بن بھی گیا. بٹ صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, مگر یہ ابھی تک جو نا نون کے دوست یا پیپلز پارٹی کے دوست ہمیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. فار گرانٹیڈ نہ لیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کو فار گرانٹیڈ کیوں لے رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ تو ان کا ساتھ دیا ہے. وہ فار گرانٹیڈ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہماری تلخیاں اتنی زیادہ تھیں آپس کی کہ دوستوں کا خیال, نون کے دوستوں کا خیال یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ آپس میں نزدیک نہیں آ سکتے. دیکھیے اتنے نزدیک تو ہوئے نا کہ جس میں ورکنگ ریلیشنز تک آ گئے, ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کام قریب چلا گیا. اس کا مطلب کامران صاحب بہت, تو کچھ بھی ہونے کو ہو سکتا ہے. پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے, پارٹیز کی. نہیں کامران صاحب, ویسے کیا واقعی آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کام کافی قریب چلا گیا ہے؟ بہت قریب بھی نہیں ہے. اس کو آگے رمضان آ رہا ہے اور مولانا جا رہے ہیں, کوئی میرا خیال ہے 20 کو چلے جائیں گے عمرے پہ, اور 15 دن رمضان کے شاید عمرے میں ہی ہوں گے. تو دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے, رمضان کے بعد دیکھتے ہیں. ایک بات چھوٹی سی کر دیں کامران صاحب, دیکھیں کتنی اچھی بات آپ نے کی, لیکن ایک بیٹھک کے بعد ابھی تک کوئی وہاں سے جواب نہیں آیا نا. اب عمران خان کی سوچ اور ہوگی, اب کوئی اور راستہ مل گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عمران خان کی جو کیسز جن کو ہونا تھا ان کو بند کر دیا. وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو. نمبر 2, میں کامران صاحب کو میں خود بھی کہہ چکا ہوں, میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ کامران صاحب کو میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ پہ تحفظات ہیں. میں نے کہا دیکھیے کامران صاحب, ان اپوزیشن یا ان دشمنوں کی قدر کیا کریں جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. ان دوستوں کو کہ جو کہ ایکچولی جو کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دوست بن کے, لیکن آپ کے دشمن ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس یہ جو ایز اے پی ڈی ایم 1 کا ایکسپیرینس تھا وہ بہت برا ہوا ہے اور ہمیں اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آپ نے کامران صاحب کو بتایا کہ وہ مولانا صاحب کو بتائیں کہ اس طرح. بالکل, میں نے کہا ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو دوست ہیں یہ دوست نہیں ہے, یہ بیوپاری ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. اچھا 1 منٹ ہے جائے, مجھے بول لینے دیں. انہوں نے مروت صاحب کی بات کی. مروت صاحب ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی میں جوائن کیے. شاید خاقان عباسی کی بات نہیں کی انہوں نے مفتاح اسماعیل کی بات نہیں کی, انہوں نے زبیر صاحب کی بات نہیں کی, انہوں نے جاوید لطیف صاحب کی بات نہیں کی, انہوں نے کرمانی صاحب کی بات نہیں کی, انہوں نے دانیال عزیز صاحب کی بات نہیں کی. ایون
جو ایون جو واوڈا جو ہے نا ہی جوائنٹ سمویئر ویری لیٹ. پرویز خٹک 2012 کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ تھے جو ان کے پرائم منسٹر تھے, یہ وہ تھے جو ان کے بہت تھے. اسد عمر بھی 2012 میں آیا تھا. کیا بات کرتے ہیں, میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن میں ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ, میرا ایک پوائنٹ لے لیں. جی میرا ایک پوائنٹ لے لیں. دیکھیں مسئلہ یہ, اگر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ وہ 12 میں آیا, یہ 13 میں آیا, 14 میں آیا, تو پھر تو ساری پی ٹی آئی ابھی بنی ہے 1 سال پہلے, تو ان کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی؟ مولانا صاحب ان کو شاید معاف کر دیں. سن لیں, آج عمران خان معذرت کر لے کہ میں مولانا صاحب کے بارے میں جو بھی کرتا ہوں میں ان سے معافی مانگتا ہوں. سن لیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ہو, لیکن یہ ساری زندگی وہ نہیں کرے گا. جی دیکھیں میری بات سنیں, میری بات آپ نے سنی نا. میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مریم صاحبہ سے میرے خیال میں انہوں نے, کامران صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا. یہ کامران وہ سوری ادھر ملانا میں ان کا. چلیں وہ آپ ایشو پہ آ جائیں, ایشو پہ آ جائیں. انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو تصویریں پھینکی تھی یہ کیا تھی. وہ کہتی ہے وہ ہم نے نہیں. کدھر چلے جاتے ہیں, میں وہ مولانا صاحب کی کرتے ہیں. سن لیں میں بات کرتا ہوں. اس کے لحاظ سے اس چیز کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اگر, اور مولانا صاحب زیرک اگر سیاستدان واقعی ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے, اگر واقعی ہیں یا ہیں, سن لینا, میں نے یہ ان کو بھی کہا ہے, میں نے کامران صاحب کو بھی کہا ہے, 2 چیزیں ان کو سوچنی چاہیے. ان کا جو ووٹ بینک گرا ہے وہ اس وجہ سے گرا ہے, وہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں. اچھا ان کے ساتھ جو بھی کھڑا نظر آئے گا, ان کے ساتھ جو بھی کھڑا نظر آئے گا, ایک بات یاد رکھیں, میں نے اپنے شو کا تھوڑا سا ٹائم بڑھا لیا, ڈسکشن بہت مزیدار ہے. مجھے ان کے ساتھ چلے میں کامران صاحب سے جواب لیتا ہوں. ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے ان لوگوں کو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ طاہر القادری صاحب نے آج سے 2014 میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ ان کو اتنا بدنام کر دیں گے جتنا انہوں نے پنجاب پولیس کو بدنام کیا ہے. سر اب کامران صاحب آپ ذرا فیصلہ کر دیں. اب دیکھیں سر, مجھے بڑا کلیئر کٹ اس پہ آپ کا رسپانس چاہیے کہ آپ کی سیاست جو خراب ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اور بہتر ہوگی ان کے ساتھ, یا پی ٹی آئی انشاءاللہ بہتر ہوگی ہمارے ساتھ. سن تو لیجیے, جی گو اہیڈ. ہماری سیاست خراب نہیں ہوئی, ہم زد میں آ گئے ہیں اس انتظام کے جو 2018 میں ہوا تھا تو بھی ہم آ گئے تھے اس زد میں, 2024 میں ہوا تو بھی ہم آ گئے. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے آج تھریٹ الرٹس جو ہے جاری ہو رہی ہیں, اسی طرح سے الیکشن سے پہلے مولانا اور اس کی فیملی کو روز تھریٹ الرٹس جاری ہوتی تھی. آپ یہاں موو نہیں کر سکتے, آپ یہاں موو نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ ایک انتظام ہے اور ہم اسی انتظام کے خلاف جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیئر اور فری الیکشن کا جب تک انتظام انتظام جو ہے نا وہ کر کے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ الیکشن ہر روز کروا لیجئے, معاملہ اسی طرح سے آئے گا. میں نے کوئٹہ کی ایک سیٹ پہ, سن لیجیے, میں نے کوئٹہ کی ایک سیٹ پہ اسٹیبلش کیا کہ فارم 45 جعلی بنے تھے, فارم 47 جعلی بنے تھے. وہ انتظام پھر اس کے بعد وہ یہی ہوا, انہوں نے ری پول میں 1000 ووٹ مزید اس میں فارم 47 میں اضافہ کر کے جو ہمارے منہ پہ مار دیا. تو یہ انتظام کا طریقہ جب ٹھیک نہیں ہوگا یہ معاملہ اسی طرح سے جو مولانا صاحب کے ساتھ سیٹیں لی گئی ہیں واپس کر دیں مولانا صاحب کو, اعلان کر دیں, عمران خان معافی مانگ لیں مولانا صاحب سے, تو میرا خیال ہے مولانا صاحب اس پہ سوچیں. دیکھیے ایسا ہے بٹ صاحب کہ عمران خان, آپ سارے دوست, میاں صاحبان, یہ سارے محترم لوگ ہیں ہمارے لیے, ہم روایتی لوگ ہیں اور ہم محترم لوگ ہیں. آپ خدا نخواستہ کسی کو بھی اس حد تک نہیں لے کے جاتے کہ وہ ہم سے اس طرح سے جھکے یا معافیا مانگے. ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں اور اپنا احترام جو ہے وہ چاہتے ہیں. ٹھیک. سو یہ جو بیسیکلی کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں 18 میں آپ کی دوستی میں اور 24 میں جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے صوبے میں اور ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی, اور اس کی ذمہ داری ان پر ان وے عائد کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ بھی. اور آڈٹ کروا لیجیے, آج دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا. 18 کا آڈٹ کرانا ہے, 24 کا آڈٹ آج کرا لیں, 13 کا کروا. میری سر یہی پی ٹی آئی کے دوستوں سے میری یہی بحث ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ 24 کے الیکشن کی بات کرتے ہیں, آپ پہ 18 کا بھی الزام ہے, تو پھر 18 اور 24 دونوں تسلیم کر لیں یا پچھلے بھی کر لیں تو سیاسی جماعتیں آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر ایک جماعت کہے 18 ٹھیک تھا 24 غلط ہے, ایک کہے 24 ٹھیک ہے 18 غلط تھا, تو پھر معاملات آگے بڑھ نہیں سکیں گے اور چیزیں آگے نہیں چل سکتی. چھوڑنی ہوگی ہم کو, وہ انگلی چھوڑنی ہوگی جس کو پکڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں. سر اس انگلی کے تو انتظار میں ہیں سارے, چھوڑیں گے کیسے.
थैंक यू सो मच कामरान मुर्तज़ा साहब, नासिर भट्ट साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।